Bismillahirrahmanirrahim. This is our third chapter, and the second part of this chapter is now today. We will read from page number 17. We have learned something about miracles and uh, some miracles of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today, inshallah, we will start from Hazrat Isa alayhi salam. Okay, who will read? Always you start and then Fahd will read. Okay, start. Hmm. Hazrat Isa Start alayhi with salam. Bismillah. Always start with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam could create shapes out of clay mud, similar to those of a bird. Then he would blow into these artificial shapes, and with the command of Allah Jalla Jalaluhu, these shapes turn into a live bird. By the command of Allah Jalla Jalaluhu, and a born blind or anyone suffering from leprosy Leprosy. could he cured by the miracle of Miracle. Hazrat Miracle. Michael miracle of Hazrat Isa salam. Again by the command of Allah alayhi salam. The dead were It's brought not to right. life. Command of Allah Jalla Jalaluhu. Okay. Allah Jalla Jalaluhu, the dead were brought to life. Qisas ul Quran. He could come to Qasasul know Quran. Qasasul Quran. Qasasul Quran. Yeah. He could come to know what the people had eaten at their home and what they had left by the command of Allah Jalla Jalaluhu. Hmm. These are the miracles of Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, and very special and very different than other Anbiya alayhi salatu wassalam. Hazrat Isa alayhi salam, first thing, he creates some shapes with the mud. गारे के साथ जो मट्टी में पानी डाल के जो गारा बनाया जाता है, उसके ज़रिए से वो कुछ शेप बनाते थे परिंदों की तरह जैसे शेप, और फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा जो मिट्टी का होता था और आर्टिफिशियल होता था, तो वो परिंदा ज़िंदा हो जाता और दूसरे परिंदों की तरह वो उड़ने लगता। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि एक टॉय है आपके हाथ में, बर्ड है, कोई पैरट है या कुछ भी है, और उस पे फूंक मारे हैं तो वो मुर्दा, मतलब उसका बना हुआ है प्लास्टिक का, इसी को तसव्वुर कर ले आप, मिट्टी का बना हुआ है, आप कितनी फूंक मारे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौज़ज़ा दिया था, जब वो उसमें फूंक मारते थे, ब्लो करते थे, तो वो परिंदा जो है वो ज़िंदा हो जाता और वो जो मिट्टी का बना हुआ होता था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर गोश्त का बन जाता, उसके पर हो जाते, कलर हो जाता, सारी चीज़ें, और वो परिंदा फिर हवा में उड़ जाता। तो ये एक इनका ज़बरदस्त मौज़ज़ा था। कुछ पूछना है बेटा? दूसरे नंबर पे वो क्या करते थे, दूसरे दूसरे नंबर पे वो ये करते थे, दूसरा मौज़ा उनका ये है कि जो बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, बेटा अपना माइक बंद रखें, जब पूछना हो सवाल तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? आवाज़ आप लोगों की मिस हो रही है। दूसरे नंबर का जो मौज़ा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो उनको ठीक कर देते थे जो पैदाइशी नाबीना, बॉर्न ब्लाइंड, जो पैदाइशी नाबीना होते थे, जो नहीं देख सकते थे, मादरजात अंधे जिनको कहते हैं, कि जिनकी बर्थ ऐसी होती है कि वो अंधे होते हैं। एक तो वो होता है कि जिसकी आंखें ठीक होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी आंखें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, नज़र आना बंद हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो एक अलग होता है। और एक होता है पैदाइशी अंधा, वो तो सही नहीं हो सकता। तो उसका जो इलाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया था अल्लाह ताला ने मुआज़े के तौर पर, और वो जब उसकी आंखों पर अपना हाथ फेरते तो वो देखने लगता और उसकी आंखें ठीक हो जाती। इसी तरह वो बीमार जो लेप्रोसी का शिकार थे, यानी जो ये कह लें कोड़ी का मर्ज होता है, जिनकी बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, कमर झुक जाती है या हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, इनको कहा जाता है लेप्रोसी, अपाहिज, और कोड़ी का मर्ज कहते हैं इनको। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन पर हाथ फेरते तो उनका ये मर्ज दूर हो जाता और वो सेहतमंद और ताकतवर और आम लोगों की तरह अट्टे गट्टे हो जाते। इसी तरह एक और मुआवजा उनका क्या था
کہ اگین بائی دا کمانڈ آف اللہ جل جلالہ دیٹ ور براٹ ٹو لائف، کہ جب وہ قبرستان سے گزرتے کسی سے تو کسی مردے کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا اور آپ سے باتیں کرتا، اور پھر آپ کہتے کہ اللہ کے حکم سے واپس لیٹ جاؤ، تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ مر جاتا۔ تو یہ آپ نے معاوضہ دکھایا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ وہ دیکھ کر پھر آپ پر ایمان لائے کہ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے معاوضات دیے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں جو ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم دیا تھا، یہ بھی معاوضہ دیا تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں پر آج کیا کھانا کھایا ہے، what the people had eaten at their home and what they had left، کیا کھایا ہے اور کیا چھوڑا ہے۔ وہ بتا دیتے تھے کہ بھائی آج تم یہ کھا کر آئے ہو، آج یہ کھایا ہے، کیا حلال چیز کھائی ہے یا حرام چیز کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے معاوضات دیے تھے۔ تو دیکھیں اس کے پوائنٹس اگر آپ بنا لیں تو یہاں پہ 4-5 کا ذکر ہے، جیسے کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پہ پھونک مارنا، ان کا زندہ ہو جانا ایک معاوضہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ اسی طرح کسی کو کوڑی کا مرض ہوتا جو اپاہج کہہ لیں آپ، یا باڈی کا ٹیڑھا ہونا کہتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتے۔ اسی طرح نمبر 4 مردوں کو زندہ کر لینا، اور نمبر 5 جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے آج کیا کھایا ہے اور کیا کھائیں گے۔ تو 5 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے گئے۔ اوکے ریڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ Hazrat Musa alayhis salam, when Hazrat Musa alayhis salam took out his hand, after inserting it into his armpit, it would turn to shine. He could turn his stick into a phaeton, a great snake. into a python. Say Would turn into point. into a python. Python is a snake name. Okay. It swallowed all the rocks, appeared to move as snakes, cast by the magicians. Likewise, 12 rods were made in the ocean when Hazrat Musa salam struck his stick to it by the command of Allah Jalla Jalaluhu. Qasasul Quran. These are the mu'jizat and miracles of Hazrat Musa alayhi salatu wassalam. The first one is when Hazrat Musa alayhi salatu wassalam took out his hand after inserting it into his armpit, it would turn to shine. یہ معاوضہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زبردست معاوضہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک معاوضہ یہ دیا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ اپنے کرتے کے اندر لے جاتے اور بغل کے نیچے رکھ لیتے، اور پھر جب اس کو نکالتے تو وہ ایک دم روشن چمکدار ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ سورج چمکتا ہے اور دور تک روشنی پھیلاتا ہے، تو ان کا ہاتھ ایسے ہی روشن چمکدار اور فل، جیسا آپ یوں تصور کر لیں کہ گاؤں میں ہیں آپ، اندھیری جگہ پہ یا لائٹ گئی ہوئی ہے اور آپ ایک انرجی سیور جلا لیں تو کیسا چمکتا ہے، دور تک اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں روشنیاں اور لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، آگ جلاتے تھے، تو جب بھی وہ اپنا ہاتھ اندر سے کرتے کے اندر ڈالتے اس کو نکالتے تو وہ روشن ہوتا، اور جب دوبارہ اندر ڈال کے نکالتے تو وہ نارمل ہو جاتا جس طرح عام انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست معاوضہ دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرے نمبر پہ جو معاوضہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ he could turn his stick into a python, a great snake، کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام پہلے جو ہے وہ ایک بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر چلا پھرا کرتے تھے اور اس کو ساتھ رکھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے اکثر لوگ اس طرح کرتے تھے، اور یہ کرنے کا معمول اس لیے تھا کہ ان لوگوں کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ بکریوں پر اور بھیڑوں پر ہوتا تھا، تو ان کو چرانے کے بھی کام آتا۔ اسی طرح درخت سے پتے گرانے ہیں یا ٹہنیاں توڑنی ہے، یا پہلے زمانے میں سانپ نکل جائے، بچھو نکل جائے تو اس کو مارنے کے لیے بھی آسانی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈنڈا، جیسے کہ ابھی بھی آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں گے تو لوگوں کے پاس کچھ ہاتھوں میں ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو بڑا ہی خوبصورت واقعہ اس کا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا قال ہی عصای اتوکل علیہا واخش بها علی غنمی ولی فیھا مآرب اخری، کہ فرمایا کہ یہ تو میرا ڈنڈا ہے
اور یہ کہ اس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ پتے بھی جھاڑتا ہوں اور جانوروں کو بھی چلاتا ہوں، اور یہ کہ اور بھی میرے لیے اس کے بہت سارے کام کرتا ہوں اس کے ساتھ، مطلب بہت قیمتی چیز ہے میرے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فَأُلْقِیہا، اس کو ڈال دو موسیٰ علیہ السلام، اس کو زمین پہ پھینکو دو۔ جیسے انہوں نے ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ ایک دم سے دیکھا کہ وہ سانپ بن گیا، بڑا سا سانپ بن گیا اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ تو جیسے ہی پکڑا وہ واپس ڈنڈا بن گیا۔ تو یہ ایک زبردست معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیکھیں کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی میریکل دیتے تھے، کوئی معجزہ دیتے تھے، تو وہ اس زمانے کے ساتھ ہوتا تھا، مطلب اس زمانے میں جو چیز چل رہی ہوتی تھی تو اس زمانے کے حساب سے معجزات دیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بیماروں کو ٹھیک کر دینا، اور اسی طرح جن کو جو ہے وہ جسمانی تکلیف ہے ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح ہو جاتے تھے، اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکلی بہت زیادہ آگے نکل چکا تھا، یا دوائیوں کا زمانہ تھا، اور مختلف جو ہے یونانی دوائیاں وغیرہ بنتی تھیں، تو اس حساب سے ان کو وہ معجزہ دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہاں جادو کا زمانہ تھا، کہ جادوگر ہوتے تھے، وہ رسیاں ڈال دیتے تھے، لکڑیاں ڈالتے تھے، وہ دیکھنے میں صاف نظر آتا تھا، لیکن اصل میں صاف نہیں ہوتے تھے، وہ رسیاں تھیں، اور وہ لوگوں کو ہیپنوٹائز کر کے اور لوگوں کو آنکھوں میں جو ہے وہ دھول چوک کے یہ دکھاتے تھے کہ یہ صاف ہے۔ تو اسی کے حساب سے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ایسا دیا کہ وہ بھی سانپ بنا سکے، اور ایسا سانپ زبردست بنا سکے کہ جتنے بھی جادوگر سانپ بنائیں کہ ان سب کے سانپوں کو یہ مار دیں۔ تو ایسے ہی ہوا۔ There is a battle between Hazrat Musa alayhi wasalam and Fir'aun. They create a ceremony at the event of their nation. اپنے قوم کے جو ایونٹ پہ انہوں نے ایک ایونٹ منعقد کیا، بنایا، اینڈ ایٹ ون سائڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام with his brother حضرت ہارون علیہ السلام، اینڈ the other side there are some magician of ایجپٹ مصر کے جو جادوگر تھے وہ دوسری سائڈ پر تھے۔ اینڈ فرسٹ تھنگ دے کریٹ دا اسنیک ود دیئر روپس اینڈ اسٹکس، اپنی رسیوں سے اور ڈنڈوں سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے، اور وہ پوری اس کے اندر جیسے گراؤنڈ ہوتا ہے نا، گراؤنڈ کے اندر مقابلہ ہو رہا تھا، تو گراؤنڈ کے اندر وہ رسیاں اور وہ دیکھنے میں جو ہے سانپ نظر آنے لگی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، بڑا سا، اتنا بڑا بن گیا کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے، اور اس نے ایک ہی بار میں جتنے بھی جو رسیاں سانپ بنی تھی وہ سب کو نگل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ وہ سانپ جو ہے وہ فرعون کی طرف لپکا، اور فرعون کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ وہ قریب ہے کہ وہ اس کو بھی نگل جائے گا اور مار دے گا فرعون کو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی میجیشین آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلمان بنا دیا، ایمان کی طاقت دے دی، کہ ان کو نظر آ گیا کہ ہم لوگ جو دکھا رہے تھے سانپ بنا کے یہ دھوکہ تھا، جادو تھا، جبکہ ان کا جو سانپ ہے وہ ریئل سانپ ہے اور یہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جب ایمان لائے تو حضرت اس کو فرعون کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے یہ کیا کہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو کہا کہ یا تو توبہ کرو، ورنہ یہ کہ میں تم سب کو جو ہے وہ جلا دوں گا اور جلتے ہوئے اس میں ڈال دوں گا تیل میں، اور تم سب کا قیمہ نکال دوں گا۔ تو جادوگر چونکہ ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس کر چکے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے تھے، اور اب ساری آخرت کی نعمتیں ان کے سامنے ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تم ہمیں جلا کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، لیکن اب ہم ایمان سے نہیں پھریں گے۔ تو یہی ہوا کہ اس نے سب کو جو ہے وہ مار دیا، اور لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ تو یہ چیز جو ہے لوگوں میں بھی بہت زیادہ اس کا اثر ہوا، اور کافی سارے لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ زبردست معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آخر میں ایک اور معجزہ ذکر کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اور فرعون نے یہ کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ سب کو مار دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے مسلمان ساتھی ہیں ان سب کو مار دیں، تو نکلے مارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ بھی نکلے لوگوں کو لے کے، چلو نکلتے ہیں یہاں سے، اس علاقے سے نکلنا ہے، ہمیں دوسرے علاقے میں جانا ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس یہ لوگ تو سب پیدل جا رہے تھے، اور ان کے پاس جو تھے مختلف سواریاں اور مختلف چیزیں تھیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھیر لیا، ایسے گھیرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہنچ گئے
سمندر کے کنارے پہ، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر اور پورا سپاہی آ گئے، انہوں نے گھیر لیا۔ اب وہ تصور کرنے لگے کہ سوچنے لگے کہ بھائی اب تو بڑا آسان ہے، ابھی تو ان کو مار دیں گے، ان کا کام کر دیں گے۔ تو اتنے میں اللہ، اور کچھ ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے کہ وہ جیسے اس میں تھا وہ سامری نام کا ایک بندہ تھا، وہ جادوگر میں، وہ بھی جادو میں بہت مشہور تھا۔ تو اس نے بھی کیا کیا کہ لوگ پروپیگنڈا کیا لوگوں میں کہ بھائی اس نے تو ہمیں مروا دیا، چلو ہم فرعون سے معافی مانگتے ہیں اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور معجزہ دیا، انہوں نے اپنا جو عصا تھا انہوں نے اسٹرک ہز اسٹک ٹو اٹ، کہ اپنا اسٹرک کہتے ہیں ہٹ کرنے کو، کہ اپنا جو عصا تھا وہ ہٹ کیا، مارا سمندر پہ، اور یہاں سے 12 راستے نکل گئے۔ آپ تصور کریں جیسے آپ سی ویو جاتے ہیں، سمندر پورا بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ مارا جائے اور وہاں سے 12 روٹ نکل جائے سیدھے سیدھے، اور ایسے نکل جائیں کہ پانی شیشے کی طرح الگ الگ ہو جائے اور بیچ سے راستہ نکل جائے۔ تو اس طرح سے 12 روٹ نکل گئے، اور وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، نیشن تھی، اس کے 12 قبیلے کے حساب سے، اس میں 12 قبیلے تھے، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے 12 روٹ نکالے اور وہ اس سے کراس کر گئے۔ تو اب وہ کراس کر کے جیسے آگے نکلنے لگے تو اب دیکھا فرعون کے لشکر نے کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے آنے لگے، اور ساتھ ساتھ فرعون کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو راستے فرعون کی وجہ سے بنے اور فرعون کی طاقت کی وجہ سے بنے، کیونکہ وہ فرعون کو خدا کہتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ وہی اصل خدا ہے۔ تو جیسے ہی وہ فرعون بیچ میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے اس پار نکل گئے، دریا کے اس پار نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جاؤ، اور وہ مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کے تمام ساتھی غرق ہو گئے اور پانی میں ڈوب گئے۔ اور ڈوبتے ڈوبتے فرعون کہنے لگا کہ اب میں جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں، اب تو وقت گزر گیا۔ ایمان اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب موت نہ آئے اور یہ کہ آخرت کی چیزیں سامنے نہ آئیں، لیکن اب تم دیکھ چکے ہو، تمہاری موت قریب ہے، لہٰذا تمہارا ایمان لانا اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ معجزات یہ تھے ان کے پاس 3، ایک یہ کہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ سانپ کا کنورٹ ہو جانا بڑے پائتھن پہ، اس کا اسٹک کا، اور تیسرے نمبر پہ جب وہ اسٹک مارا انہوں نے دریا میں، تو دریا سے 12 راستے نکل گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ راستے بنتے چلے گئے۔ جی پڑھیں آگے، اب فات پڑھیں گے۔ فات، اٹس یور ٹرن۔ Are you listening to me, Fahad? Fahad, are you listening to me or sleeping? I think he is sleeping and not listening to me. Okay, Abdullah Ansari, can you read? Abdullah Ansari, can you read beta from page number 18 or not? Okay, Avis, you read. They are not going to read. Hazrat Sulaiman alayhi salam, Allah Jalla subjected the wind under his command that would carry him everywhere by the command of Allah Jalla Jalaluhu. Hazrat Sulaiman alayhi salam would understand the language of animals. He even ruled over the jinns. The jinns performed different tasks for him. He could converse with animals and birds. Quran Sharif mentions some of such events, like conversation with a hoopoe and hearing the ants conversation with each other. He smiled on understanding what they were talking. Yeah. This is Hazrat Sulaiman alayhi salam, and we learned something about him in our Urdu book. ہم نے کچھ ان کے بارے میں اردو کی بک میں بھی پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جو ہمارا آج کا اردو کا چیپٹر یہی چل رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون سا چیپٹر چل رہا ہے ہمارا؟ یہی چل رہا ہے نا ویس؟ جی ہاں، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ہوا کو جہاں چاہتے وہاں چلا دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کو جو ہے وہ ویسٹ سائڈ پہ جانا ہے، تو وہ ہواؤں کو ایسا کرتے تھے کہ ہوا جو ہے وہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلنے لگتی۔ اگر ان کو ایسٹ سائڈ پہ جانا ہوتا تو وہ ہوا کو ویسٹ ٹو ایسٹ چلاتے،
تو اس طرح ان کا تخت جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا. اور وہ صرف حکمرانی انسانوں پہ نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، اور ان کو مختلف قسم کے کام دیتے تھے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، اور ان کے ذمے مختلف قسم کے کام تھے. اور اسی طرح وہ جو چیونٹی کا سننے کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. تو یہ سارے موضوعات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جو ہم انشاءاللہ اردو میں ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہی ساری چیزیں ہیں یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس کو آپ بھی گھر پہ اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا اور اس کو سمجھیے گا، کیونکہ بہت اچھے معجزات ہیں، اس کو پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. اور تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزات دیے. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.